Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I hope all of you must be fine. Today, in this video, I am going to briefly tell you and guide you how you can attempt a variety of questions, past papers questions related to history and importance of Holy Quran. As you know that one compulsory question in Cambridge exam paper 1, which is question number 2, is usually set from this chapter. So this chapter is very important. ठीक, तो इस चैप्टर को हम अभी करने जा रहे हैं और आई होप के these videos would be very useful for you. Okay? This COVID-19 situation, if you are worried about your exam preparation, so you don't need to be worried now. Okay, this video is for you, and I hope inshallah you will be able to understand how you are required to attempt all these questions, and inshallah you will be able to secure highest grades. Okay, so you need to do one thing, to watch the video carefully. Okay, you need to be focused and take it as a class. Okay, so if you lose your concentration and focus level, so definitely you might not be able to understand all the points, all the aspects which I want to deliver to you. Okay, so in this video we are going to discuss 2015 and 16 past papers. So before we start, I would request you to subscribe the channel if you have not yet, so that you should be able to receive all upcoming videos on time without facing any difficulty. Okay, if you don't subscribe it, so then you will have to search every time these videos, and then there are chances that you may miss some important videos as well. ठीक है, क्योंकि हमारा प्लान अब यही है इंशाल्लाह कि जितने भी आगे पेपर 1 के टॉपिक्स हैं और उसके बाद पेपर 2 के भी, तो उन तमाम टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे. तो बी विद मी, और आप इस तरह से इंशाल्लाह बिफोर द एग्ज़ाम्स आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि तमाम जितना भी पास पेपर्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ लें और क्वेश्चन पैटर्न को समझ लें, एंड इंशाल्लाह देन you will have no problem to achieve highest grades. ठीक, तो let's move to now first of all 2015. ठीक, तो हमने 2015 से स्टार्ट करेंगे हम, और इंशाल्लाह हर चैप्टर से रिलेटेड जो है हम 2015 से स्टार्ट करेंगे और 2020 तक जाएंगे. ठीक, ऑल्दो 2020 में लास्ट ईयर जो मई जून के एग्ज़ाम्स थे कैम्ब्रिज के, वो नहीं हुए थे, लेकिन कैम्ब्रिज ने वो पेपर ज़रूर पब्लिश किए हैं. तो हम देखेंगे कि वो पेपर भी अगर हमारे लिए यूज़फुल हुआ तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2015, इन 2015 क्वेश्चन नंबर 2 वाज आस्क्ड, यूजिंग कुरानिक पैसेजेस फ्रॉम द सिलेबस, describe what the Holy Quran teaches about God's responsibility to his creatures and their duties towards him. ठीक, तो द सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट थोड़े से फ़र्क के साथ ये रिपीट हुआ है मई जून 2020 में. ठीक, तो चूँकि मई जून 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको हम दोबारा से नहीं करेंगे. तो यहाँ आप यूँ समझ सकते हैं कि ये हम 2015 और 2020 का दोनों का क्वेश्चन हम एक साथ यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हमें अटैम्प्ट करना चाहिए. रिमेंबर, definitely I will not tell you the whole answer. ठीक है, और मैं पूरा आंसर यहाँ पर नहीं लिखूँगा. लिखने को ज़ाहिर है कि लिखा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद बेसिकली आपको समझाना है. ठीक, ओ लेवल में जिस तरह आप जानते हैं कि वो दीगर बोर्ड्स के मुकाबले में डिफरेंट इसीलिए है कि वहाँ आप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है. ठीक, तो मार्केट में वैसे तो ओ लेवल इस्लामियात के पास पेपर्स भी बेतहाशा अवेलेबल हैं और वो सॉल्व पास पेपर्स भी हैं, तो आप वहाँ पूरे आंसर्स भी देख सकते हैं. लेकिन उन आंसर्स को देखकर याद करना तो डेफिनेटली आई वुड डिस्करेज इट.
اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں، اور ریزن یہی ہے کہ ایک تو سلیبس بہت لیندی ہے اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو میمورائز اینڈ لرن آل دیز تھنگس بائی ہارٹ. Okay, so you need to memorize and learn the facts by heart, translation of relevant ayat, and then so many facts there are. تو وہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں، لیکن پورا کا پورا آنسر ڈیفینیٹلی آپ نے یاد نہیں کرنا. تو اس کے لیے اٹ از امپورٹنٹ فار یو کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کوشچن کو ہم نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. سو آئی ول بی گیونگ یو امپورٹنٹ گائیڈ لائنس، اور یہاں ڈیفینیٹلی یہ گائیڈ لائنس دیے جاتے ہوئے ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سلیبس کور کر چکے ہیں. ٹھیک، سو اف یو ہیو ناٹ کمپلیٹڈ دی سلیبس سو دس ویڈیو از ناٹ فار یو. سو اف یو آر اسٹڈینگ رائٹ ناؤ ان گریڈ 8 اور ان پری کیمبرج ان C1، تو اور ابھی آپ جو سلیبس ہے او لیول کا ابھی وہ آپ نے پوری طرح سے نہیں پڑھا، تو پھر بہتر ہے کہ وہ سلیبس ابھی کمپلیٹ کر لیجیے. پھر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گی. تو یہاں میں ابھی جو ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف ہولی قرآن کا چیپٹر ہے، تو میرا مقصد ابھی اس چیپٹر کے جو مختلف ٹاپکس ہیں ان کو پڑھانا نہیں ہے، بلکہ پاس پیپرز کے جو کویشچنز ہیں ان کو کس طرح سے، اس میں ٹیکنیک کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں، کن چیزوں کو ہمیں کا خیال رکھتے ہوئے ہم ہائی جو ہے نا وہ مارکس اچیو کر سکتے ہیں، اور کن چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. سو بیسیکلی دیز آر دی پرپزز آف دیز ویڈیوز. ایز فار ایز سلیبس از کنسرن، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ویڈیوز اپلوڈ کریں گے گریڈ 8 کے لیے اور C1 کے لیے. But at this moment, this video is especially for those students, for those C2 students who are going to appear this year in Cambridge exams. ٹھیک، تو آپ ان ویڈیوز کو جب دیکھیں گے اور اس کے بعد خود سے پریکٹس کریں گے تو ہوپ فلی آپ جو ہے نا وہ آپ کی پریپریشن بہت اچھی ہو جائے گی. تو اس میں میں آپ کو گائیڈ لائن جو ہے نا وہ دیتا ہوا جاؤں گا. تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کویشچن نمبر 2 جو عام طور پر ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف ہولی قرآن میں سے 2015 سے پہلے پوچھا جاتا تھا، تو اب 2015 آن ورڈس اگر ہم چیک کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب یہ ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف ہولی قرآن کے بجائے یہ پیسیجز سے پوچھا جا رہا ہے. جو ہمارے پاس 15 پیسیجز ہیں تو یہ کویشچن وہاں سے پوچھا جا رہا ہے. تو ان 15 پیسیجز کے آپ جانتے ہیں کہ دیر آر 3 کیٹیگریز. ٹھیک ہے، ان 3 کیٹیگریز میں سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے اللہ ان ہمسیلف کی، دوسری کیٹیگری ہے اللہز ریلیشن شپ وتھ دی کریٹڈ ورلڈ، اور تیسری کیٹیگری ہے اللہز میسنجرس کے حوالے سے. ٹھیک، تو نارملی جو یہ کویشچنس پوچھے جا رہے ہیں تو وہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں ان کیٹیگریز میں سے کوئی 2 یا 3 پیسیجز لے کر پھر ہمیں اس کویشچن کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، تو اب جس طرح سے یہ کویشچن ہے تو یہ کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ یہ سیکنڈ کیٹیگری میں فال کرتا ہے، جس میں ہمارے پاس سورہ فاتحہ ہے، اینڈ دین وی ہیو سورہ بقرہ آیت نمبر 21 and 22، دین وی ہیو سورہ علق آیت نمبر 1 to 5، دین وی ہیو سورہ زلزال، اینڈ دین وی ہیو سورۃ الناس. ٹھیک، تو سب سے پہلے تو جب بھی ایسا کویشچن آئے گا تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کویشچن کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. ٹھیک، تو یہ کویشچن سیکنڈ کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، اینڈ دیٹ از اللہز ریلیشن شپ ود دی کریٹڈ ورلڈ. تو اگر آپ یہی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے اور آپ نے پہلی کیٹیگری کے پیسیجز جو ہے نا وہ یہاں پہ کوڈ کرنا شروع کر دیے یا تھرڈ کیٹیگری کے، تو پھر آپ کا ایک طرح سے اسٹارٹ ہی غلط ہوگا. ٹھیک، اور آپ کتنا ہی بہتر آنسر ڈیولپ کر لیں لیکن ایسی صورت میں آپ کے ہائی مارکس اچیو کرنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سو دس از امپورٹنٹ ٹو لرن کہ پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. دس فالز ان سیکنڈ کیٹیگری ویئر وی ہیو پیسیجز ریلیٹڈ ٹو اللہز ریلیشن شپ ود دی کریٹڈ ورلڈ. ٹھیک ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہوگا، ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم انٹروڈکشن دیں گے اور اس کے بعد پھر 2 سے 3 پیسیجز. ٹھیک ہے نا، وی آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو ایکسپلین آل دیز 5 پیسیجز. اچھا، ایک اور جو مسٹیک اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اگر اس طرح کے جب کویشچنز آتے ہیں تو وہ اس کو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ کویشچن نمبر 1 کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں.
سو دس شوڈ بی اوائڈیڈ. ٹھیک ہے, مطلب وہ کیا کرتے ہیں کہ دے اسٹارٹ رائٹنگ میجر تھیمس اور امپورٹنس آف دیز تھیمس ان مسلمس لائف. جو پارٹ اے اور پارٹ بی میں وہ کویشچن نمبر 1 میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں پیسیجز کے حوالے سے, وہی کام وہ یہاں پہ شروع کر دیتے ہیں. سو ریممبر کہ یہ جو کویشچن نمبر 2 ہے یہ کویشچن نمبر 1 سے اس حوالے سے ڈفرینٹ ہے, اور آپ نے جو اصل کام کرنا ہے جس کو ایگزامنر چیک کرے گا وہ یہ ہے کہ ویدر یو ہیو ایڈریس دی کویشچن اور ناٹ. تو ایڈریسنگ دی کویشچن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو کویشچن کو ایڈریس کرنا ہے, میجر تھیم یہاں پہ نہیں پوچھے جا رہے. یہاں سے آپ سے یہاں ایگزامنر کیا پوچھ رہا ہے, ایگزامنر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ گاڈس رسپانسبلٹی ٹو ہز کریچرس اینڈ دیئر ڈیوٹیز ٹورڈس ہم. یہ کی ورڈس ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی کویشچن آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے کی ورڈس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں کی ورڈس یہ ہیں کہ گاڈس رسپانسبلٹی بتانی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہیومن بینگس کی جو ہے نا ان کی ڈیوٹیز کیا ہے. تو اب یہاں پہ آپ نے سورہ فاتحہ کو لے لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ کو آپ لے لیں, اس کے بعد آپ سورہ علق کو لے لیں. 3 پیسیجز بہتر یہ ہے کہ ٹو بی آن سیف سائڈ کوئی بھی 3 پیسیج لے کر ان کے اوپر آپ نے ان کو کامنٹ کرنا ہے, اور ان پیسیجز کا بھی ایک پارٹ پورا پیسیج نہیں لیکن 3 یا 4 لائنیں. اگر وہ پیسیج فار ایگزامپل جو آپ کا وہ ہے سورہ فاتحہ وہ 7 آیات پر مشتمل ہے تو اس کی 3 یا 4 آیتوں کو لے کر آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ شو کر سکیں. تو اب دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں. اب سورہ فاتحہ میں دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹس ان کو ڈیولپ کرنا ہے کہ گاڈ ایز رب, موسٹ مرسیفل اینڈ دی گیور آف گائیڈنس. یہ 3 پوائنٹس ہم لے سکتے ہیں اور ان کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. تو وہاں سے ہمیں رب کے حوالے سے, تو اس رب کو, رب کیا ہے یعنی اچھا رسپانسبلٹی کا ورڈ ریلیجیسلی تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتے, بہرحال کیمبرج کے پیپر میں اس طرح سے آیا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمے کیا چیزیں لی ہیں. تو اللہ نے اپنے ذمے کیا چیز لی ہے, ہی ہیز ٹیکن دی رسپانسبلٹی آف آر سسٹیننس. ٹھیک ہے, ہمارے رزق کی ذمہ داری اس نے لی ہے, وہ ہمارا رب ہے. اینڈ دین الرحمن الرحیم, ہی از موسٹ مرسیفل. ٹھیک ہے, سو ہی ہیز ٹیکن دی رسپانسبلٹی آف فار گیونگ اس. ٹھیک ہے, اور اس بات کو اس نے مطلب ہم ایکنالج کیا ہے کہ ہم مسٹیک کر سکتے ہیں. تو ہمیں مطلب ہوپ جو ہے نا, اپنی امید جو ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا ہمیں یقین پختہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کی جو مدد ہوگی وہ بہت جلد آئے گی اگر ہم کسی مشکل حالات میں. اینڈ دین اللہ از ٹیکنگ دی رسپانسبلٹی آف گیونگ اس گائیڈنس, اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم. تو راستہ کون دکھائے گا, اللہ تعالیٰ دکھائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس کے جواب میں ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس سے اوپر مالک یوم الدین بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے نا, ان 2 چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ وی آر ناٹ سپوز ٹو ورشپ اینی ون ایلس ایکسیپٹ ہم. ہر صورت میں ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور کسی اور کی عبادت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور اسی کو ہی ہمیں کارساز سمجھنا چاہیے. تو سیک ایڈ اونلی فرام ہم. So these are the things which we should mention, and through the help of these points we can develop our answer. ٹھیک ہے, ریممبر کہ آپ نے آنسر کو ڈیولپ کرنا ہے, صرف کوٹیشن نہیں دینی. اور جس طرح سے میں نے پوائنٹ لکھے ہیں صرف اس طرح سے نہیں لکھنا, آپ جانتے ہیں کہ پورا آپ نے ایک کنٹینیوس پروسیس میں اپنا آنسر لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ لکھتے رہیں گے تو پھر آپ کی پریکٹس ہوگی اور ڈیفینیٹلی آپ اس طرح سے بہت جلد امپروو کریں گے. اس کے بعد آپ سورہ علق کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہی از آر کریٹر, ہم وہاں سے جان سکتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے. ٹھیک ہے, پھر اکرم جو ورڈ ہے اس میں وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہی از موسٹ باؤنٹیفل. اور آگے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہی از گیور آف نالج ایز ویل. تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس نے کیا کہ ہمیں پیدا کیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس نے بغیر کسی امتیاز کے اللہ نے کیا کیا کہ ہمیں چیزیں دی. ہم جتنی بھی گناہ گار ہیں, ہم جتنے بھی ایون جو لوگ مانتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک. ٹھیک ہے, تو ہی از موسٹ باؤنڈیفل. تو یہ کیا ہے, اللہ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے لیے ذمے لیے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد اب ہماری ڈیوٹی ہم کیا ہونی چاہیے, وی نیڈ ٹو بی شو گریٹیٹیوڈ ٹورڈس ہم, کہ وی نیڈ ٹو بی جینرس ٹو ہز کریچر. وہ اتنا جینرس ہے کہ ہم نہ بھی مانیں تب بھی وہ ہمارے لیے اس نے اپنے دروازے بند نہیں کیے ہوتے.
تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دروازے سب کے لیے کھول کے رکھنے چاہیے، اینڈ وی نیڈ ٹو بی جینرس. اینڈ دین اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو اس بات کو اکنالج کرتے ہوئے وی نیڈ ٹو امپارٹ نالج. ٹھیک ہے، علم اگر کچھ اللہ نے دیا ہے تو اس کو اپنے تک رکھنے کے بجائے اس کو شیئر کریں. جب بھی آپ علم شیئر کرتے ہیں تو علم بڑھتا ہے. علم کبھی بھی شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور آپ کی بھی مزید لرننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو دس از ہاؤ یو کین کیری آن. اینڈ دین دس سیم پوائنٹ سورہ زلزال کے حوالے سے آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہاں پہ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ کیسے چھوٹے سے چھوٹے جو معاملات ہیں، ایون وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل آن ویری اسمال تھنگس. سو وی نیڈ ٹو اوائڈ آل اسمال تھنگس. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہیں سینس جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کی طرف ہم نے دوڑتے رہنا ہے، ان کی طرف دوڑ کے جانا ہے تاکہ وہ چیزیں ہم حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سورۃ الناس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ہم شیطان کے حوالے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں صحیح معنوں میں ہماری حفاظت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وسوسوں سے اور ہر چیز سے بچانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے. تو وہاں سے ہمیں کیا اللہ کی رسپانسبلٹی کیا بدلی کہ وہ تیار ہے ہمیں اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں لینے کے لیے. بٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، وی نیڈ ٹو سیک ریفیوج ود ہم. ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو پرے اوکے، اینڈ وی نیڈ ٹو ریکویسٹ ہم ٹو پلیز گرانٹ اس یور پروٹیکشن. ٹھیک ہے، سو دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو ڈیولپ یور پوائنٹ. اینڈ ان دی اینڈ پھر آپ اس کا ایک کنکلوژن لکھیں گے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ A4 سائز کے تقریباً 2.5 پیجز جو ہے نا وہ ایک ایوریج جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ لینتھ ہے 10 مارکس کے کویشچن کے لیے. تو یہ 10 مارکس کا کویشچن تھا، تو اس کے لیے آپ کو تقریباً 2 سے تھوڑا سا زیادہ مطلب آپ کہہ لیں کہ 2.5 کہہ لیں. ٹھیک ہے، یا 2.5 پیجز جو ہے نا وہ آپ نے تقریباً لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک، سو دیٹس آل اباؤٹ دس کویشچن. آئی ہوپ کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، 3 ریلیونٹ پیسیجز جو ہے وہ آپ کو سلیکٹ کرنے ہیں. 2 پہ بھی بات بن سکتی ہے لیکن پھر اس میں آپ کو تھوڑا سا کانٹینٹ بڑھانا پڑے گا اپنا. ٹھیک ہے، تو ٹو بی آن سیف سائڈ اگر آپ کو 2 میں کانٹینٹ اتنا نہیں مل رہا تو 3 پیسیجز لے کر ان کے اوپر آپ کویشچن کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ اس کو آگے بڑھا لیں. سو دیٹ ول بی انف. جب ہم آتے ہیں اس کے پارٹ بی پہ، تو پارٹ بی میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دی ہولی قرآن ٹیچز دیٹ ہیومنس شوڈ بی رسپانسبل ٹورڈز دی انوائرمنٹ. اوکے، گیو ریزنس ٹو ایگری اور ڈس ایگری ود دی اسٹیٹمنٹ. اوکے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس کیا جو ہے نا گائیڈ لائنس ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں. تو کویشچن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بنتی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ ایگزام جو آپ کے کیمبرج کے ایگزامس ہیں تو اس میں جو بھی اس طرح کے ڈسکشن بیسڈ کویشچنز آتے ہیں یو آر الاؤڈ ٹو ایگری اور ڈس ایگری. دونوں صورتوں میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ایون ایف یور پوائنٹ آف ویو از لٹل بٹ اگینسٹ دی ریلیجیس گائیڈ لائنس، اسٹل if you have made your point, you have developed your point, it will be credited. ٹھیک ہے، and you will not be penalized. تو unless کہ مطلب کوئی آپ ایسا پوائنٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو واضح طور پر کامن سینس کے بھی خلاف ہو، ریلیجیس بلیفس کے بھی خلاف ہو. ٹھیک ہے، تو اگر کسی چیز کے حوالے سے آپ کو ریلیجیس بلیف کو ایسی بات پوچھی جا رہی ہے کہ وہاں کوئی ریلیجیس بلیف آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ نے کلاس میں ٹیچر نے آپ کو وہ چیز نہیں پڑھائی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو پارٹ بی کے کویشچنز ہوتے ہیں اس میں بہت ورائٹی ہے. تو وہ پاسبل بھی نہیں ہے ٹیچرز کے لیے کہ وہ آپ کو سارے کے سارے کویشچنز کلاس میں کروا دیں. تو آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہوتا ہے کہ پارٹ بی میں کسی بھی طرح کا کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو کویشچن جس طرح کا بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے. اور اسی وقت اگر کوئی کویشچن نیا کویشچن آ گیا تو اس کو آپ سوچیں گے. اور جتنی آپ کی جو نا کرنٹ افیئرس پر اور جو ریلیجیس معاملات ہیں، سوشل معاملات ہیں، ان کے اوپر آپ کی جو نظر ہے وہ گہری ہوتی ہے اور آپ اسٹڈیز کرتے رہتے ہیں،
تو اتنا ہی آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں آنسر لکھنے کی، پارٹ بی کے بہتر آنسر لکھنے میں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جن بچوں کی ریزننگ اسکلز، انالیٹیکل اسکلز اچھی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمیشہ پارٹ بی کے آنسرز بہت بہتر لکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اگر پارٹ بی کے آنسرز آپ کو لکھنے ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا ہے، تو کوئی بھی چیزیں آپ کوئی بھی کویشچنز لے لیں اور ان کے اوپر ڈسکشن جو ہے نا، اپنا جو بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک، تو اس کے اوپر کم از کم 3 پیراگراف لکھیں، 5-5 6 لائنس کے. تو تقریباً اس کی لینتھ جو ہے 15 سے 20 لائنز آپ کو پارٹ بی آنسر میں لکھنی ہوتی ہے. اور جو آپ کا A4 سائز جو پیج ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً 70 سے 75% جو پیج ہوتا ہے وہ آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. آلدو یہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی، لیکن ہم ایک اسٹینڈرڈ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ عام طور پر اتنی لینتھ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے جب آپ ایک پرفیکٹ آنسر لکھنے کی طرف جاتے ہیں. تو اب آپ نے یہاں پہ پوائنٹ جو کچھ ڈیولپ کرنے ہیں. تو اللہ المائٹی ہیز گیون ہیومن کائنڈ ایوری تھنگ فار دیئر سروائیول اینڈ کمفرٹ. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے اسٹارٹ کریں گے. دے شوڈ ناٹ مس یوز دس پریولیج بائی گیونگ انگریٹفل اور ویسٹفل. ٹھیک، سو دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل آن انجسٹ یوز آف ایوری تھنگ. تو یہ ایک پورا پرسپیکٹیو ہے اگر آپ ایگری کرتے ہیں کہ پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے سروائیول کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں، دی ہیں ہمیں، سو ڈیفینیٹلی اٹ از آور رسپانسبلٹی ٹو ٹیک گڈ کیئر آف دیم. اور دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ٹھیک، جس طرح ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایون وار کی کنڈیشن میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایون خیبر میں جب گئے ہولی پروفٹ تو وہاں کچھ مسلمانوں نے چاہا کہ وہ جو جیوز تھے ان کے ٹریز کو جلا دیا جائے، بٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈڈ ناٹ الاؤ دیم. ٹھیک، تو انوائرمنٹ کو خراب کرنا جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، خواہ وہ کچرا پھینکنے کے حوالے سے ہو یا درختوں کو اپنا کاٹنے کے حوالے سے ہو یا پانی ضائع کرنے کے حوالے سے ہو یا پانی کو پولوٹیڈ کرنے کے حوالے سے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہرحال دیر از نو ہارم، دیر از نو ادر ورڈس کہ دیز تھنگس آر ناٹ الاؤڈ ان آر ریلیجن. اور وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اگر ہم جان بوجھ کر ہم پورے سسٹم کو، انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک یہ پرسپیکٹیو ہے اور یہ آپ اس طرح سے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن دیر از اے روم ٹو ڈس ایگری ود دس کویشچن. تو ڈس ایگری آپ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ڈیئر ٹو یوز فار ہیومنس بینیفٹ، دیر فور دیر از نو سن ان یوزنگ ہاؤ دے پلیز. جیسے انسان چاہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں. اور پھر دوسرا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ از نون بائی گاڈ، دیئر فور ہیومن ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ ہاؤ دے ایکٹ ایز گاڈ کین ریسٹور واٹ ایور از سیٹ یوزڈ اپ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے پاس صلاحیت ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے. ہم جانتے ہیں قادر مطلق ہے کہ وہ چیزوں کو دوبارہ سے ڈیولپ کر سکتا ہے. تو ایک یہ بھی پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے، آل دو اٹ از ناٹ پاپولر، لیکن اگر اس کو آپ بہتر طریقے سے ڈیولپ کریں ہاؤ ایور کر کے تو اس کی گنجائش ہے. کئی دفعہ کویشچنز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دونوں چیزوں کے بارے میں دونوں پوائنٹ آف ویو دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو اسٹرانگ ہوتا ہے. تو آپ کو کرنا یہی چاہیے کہ جو اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہو اور جو آپ جس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو اس کو زیادہ ایمفیسائز کر کے لکھیں، اور ہاؤ ایور کر کے 3-4 لائنوں میں جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے اس کو بھی مینشن کر دیں. اور کنکلوژن میں پھر آپ یہ بتائیں کہ لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ میں بہرحال اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. اینڈ ہیومنس دے آر رسپانسبل ٹورڈز دی انوائرمنٹ اینڈ دے شوڈ ٹرائی دیئر اٹموسٹ ٹو look after them and should not spoil them. Okay, so this is how you need to develop this part B answer for this question. اب ہم آگے بڑھتے ہیں 2016 کی طرف. 2016 میں ہمارے پاس کویشچن تھا the Holy Quran is the main sources of Islamic law, write an account of how it is used with each of these 3 sources. Okay, یہ کویشچن پھر بعد میں ریپیٹ بھی ہوا اکتوبر-نومبر 2018 میں. اس کویشچن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اسٹوڈنٹس پہلے تو عام طور پر اسی طرح کے کویشچنس پوچھے جاتے تھے، لیکن اب یہ کویشچن اس طرح سے کے کویشچنس کم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کویشچن آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف ہولی قرآن میں سے، اور پچھلا جو تھا وہ پیسیجز میں سے پوچھا گیا تھا. تو اس کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ نے ہولی قرآن، سنہ، اجماع اور قیاس، ان چاروں کے بارے میں ہی آپ کو لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو
اب یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، گائیڈ لائنس ہیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں. ہولی قرآن کے بارے میں آپ ظاہر ہے کہ پہلے اپنا ڈیولپ کریں گے 1-2 پیراگراف میں اور بتائیں گے کہ کیسے ہولی قرآن از دی پرائمری سورس آف اسلامک لا. پھر سنہ کے بارے میں بتائیں گے اور سنہ کی پھر ایگزامپل کہ ہولی قرآن سے کیسے کنیکٹڈ ہے. فار ایگزامپل بہت مشہور ایگزامپل آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ کے حوالے سے، کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ آفر صلاۃ ایز یو سی می آفرنگ پریئر. ٹھیک ہے. حج کے حوالے سے فرمایا کہ لرن دا ریچولز آف حج فرام می. تو ایک طرف قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور دوسری طرف ہولی پروفٹ کی سننا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر پھر ہمیں جو مکمل طور پر ریلیجن سمجھ میں آتا ہے. تو پھر یہ ایگزامپلس آپ دیں گے. ٹھیک ہے. تو ان ایگزامپلس کو آئی ہوپ کہ آپ کے پاس ہوں گی، ادروائز میں یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کو اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا جو اس کی ریلیونٹ ایگزامپلز ہیں وہاں پر وہ آپ کو مل جائیں گی، وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اجماع کے حوالے سے آپ تھوڑا اجماع کا پوائنٹ اپنا وہ انٹروڈکشن دیں گے اور پھر آگے آپ بتائیں گے جو مین پوائنٹ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے، کویشچن کو ایڈریس کرنا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں ایسے کویشچن میں وہ چاروں سورسز آف اسلامک لا کے بارے میں لکھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. کویشچن میں کی ورڈز کیا ہیں کہ ہاؤ اٹ از یوز وتھ ایچ آف دیز 3 سورسز. ہولی قرآن تینوں سورسز کے ساتھ کیسے استعمال ہو رہا ہے، ہولی قرآن کا کیا تعلق کیا ہے، اس کی ریلیشن شپ کیا ہے. تو پہلے تو ہولی قرآن کا اپنا بتائیں گے الگ سے کہ وہ پرائمری سورس آف اسلامک لا ہے، اور سنہ کے ساتھ تو میں نے آپ کلیئرلی بتا دیا کہ سنہ ہولی قرآن کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو بریفلی ہولی قرآن میں ہیں، تو سنہ ان کو ایکسپلین کرتی ہے، اور کئی جگہوں پر سنہ اٹ سیلف بھی سورس آف اسلامک لا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہ باتیں آئی ہوپ کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے. پھر اجماع کا تعلق قرآن مجید سے یہ ہے کہ اجماع ہولی قرآن کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. So ijma can never be against the teachings of Holy Quran, and the jurists agree upon unanimously keeping in mind the spirit of Holy Quran's guidelines. تو یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ آپ اس میں مینشن کریں گے کہ اجماع ایک امپورٹنٹ سورس آف اسلامک لا ہے، لیکن یہ کبھی بھی ہولی قرآن کے اگینسٹ نہیں ہوگا. اگر کہیں قرآن مجید کی واضح آیت موجود ہے تو ایون اس کے خلاف اگر پوری امت بھی اگر یا اس کے اسکالرز جو ہے نا وہ کوئی اجماع کر لیں، آل دو اٹ از ناٹ پاسبل، لیکن اگر ایسا ہوگا بھی تو قرآن کی اگر واضح آیت دوسری طرف موجود ہوگی تو وی ول فالو دی ہولی قرآن ناٹ اجماع. ٹھیک. تو یہ ایک اجماع کا تعلق ہے قرآن سے کہ اجماع کی لمیٹیشن ہے، اور یہ سیکنڈری سورس ہے. فرسٹ سورس ہے وہ ہولی قرآن ہے، اس کو ہم مینشن کریں گے. ٹھیک ہے. تو اجماع کے حوالے سے اس طرح سے آپ پوائنٹ ڈیولپ کر کے ایک پورا پیراگراف بنائیں گے. قیاس کے حوالے سے بھی آپ اسی طرح سے مینشن کریں گے قیاس از بیسڈ اپون آئدر ہولی قرآن اینڈ سنہ. تو اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ قیاس میں ہم اصل نکالتے ہیں جب بھی قیاس کیا جاتا ہے. تو جو اصل ہوتی ہے قیاس میں، ایک اصل ہوتا ہے اور ایک فرع. تو جو اصل قیاس میں ہوتی ہے وہ اصل ہمیشہ یا تو قرآن کی آیت ہوگی یا حدیث. ٹھیک ہے. تو قرآن کا قیاس سے تعلق کیا ہے کہ قیاس بھی قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس اصل کی طرف ہم جاتے ہیں اور وہاں سے پھر سملیرٹی لے کر آتے ہیں، علت لے کر آتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے موسٹ آف دی ٹائم، یا پھر حدیث ہوتی ہے. تو قرآن کی ریلیشن شپ جو قیاس سے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ قیاس بھی جو ہے وہ مطلب ایسے نہیں ہوگا کہ بلائنڈلی جو ہے نا کسی بھی معاملے میں قیاس کر لیا جائے گا، بلکہ اس کی اصل تلاش کی جاتی ہے، سملر سچویشن، اور وہ اصل موسٹ آف دی ٹائم جو ہے وہ ہولی قرآن میں سے لی جاتی ہے، یا تو وہ ڈائریکٹلی ہوتی ہے یا انڈائریکٹلی ہوتی ہے، یا پھر اس کی قرآن کی اسپرٹ یا اس کے ایسنس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. ادروائز جو قیاس ہوتا ہے، ایسا قیاس جس میں ہولی قرآن کی اسپرٹ کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، وہ پھر اجماع میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اور قیاس کے حوالے سے پھر حدیث سے معاذ بن جبل کو آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے حضرت معاذ بن جبل نے جو ہے نا اس بات کو ہائی لائٹ کیا، اور وہاں سے آپ کی قیاس کی جو امپورٹنس ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. ٹھیک. تو دس از ہاؤ اسٹوڈنٹس یو کین ڈیولپ دی آنسر فار دس کویشچن. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف اس کو ایک عام کویشچن کے طور پر اگر آپ کریں گے اور ہولی قرآن، سنہ، اجماع اور قیاس کو الگ الگ اس انداز میں ان سب کے بارے میں لکھ دیں گے کہ کوئی آپس میں کوئی لنک نظر نہیں آئے گا اور کویشچن کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ یور سچ کویشچن ول آئدر بی کنسیڈرڈ بیسک اور سیٹسفیکٹری، اور آپ 10 میں سے 5 سے زیادہ مارکس نہیں لے پائیں گے. سو اف یو وانٹ ٹو سیکیور 7, 8, 9 اور 10 مارکس، 10 مارکس ویسے کم ملتے ہیں لیکن 8 یا 9 مارکس ایک اچھے کویشچن پہ مل جاتے ہیں. تو اگر آپ 8 یا 9 مارکس لینا چاہتے ہیں، سو یو ہیو ٹو ایڈریس دی کویشچن،
اور اس میں ایگزامپلس کوٹ کریں اور ریلیشن شپ قرآن مجید کی آپ بتائیں. سو ہوپ فلی یو ول بی ایبل ٹو سیکیور ہائی گریڈس. ٹھیک ہے, اس کویشچن سے ریلیٹڈ جو کچھ فیکٹس ہیں, ریلیونٹ فیکٹس ہولی قرآن, سنہ اور اجماع اور قیاس کے حوالے سے, میں وہ ڈسکرپشن میں اپلوڈ کر دوں گا, تو آپ وہاں سے چیک کر لیجیے گا. ناؤ وی ہیو اٹس پارٹ بی. پارٹ بی میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ بوتھ اجماع اینڈ قیاس آر ایکولی امپورٹنٹ فار سالونگ پریزنٹ ڈے ایشوز؟ یس, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس گائیڈ لائن یہی ہیں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں گے یس بوتھ آف دیم دے آر ایکولی امپورٹنٹ, اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ فار مینی چیلنجز قیاس اور اجتہاد از مسٹ. ٹھیک ہے, یہ بات آپ آئی ہوپ کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اجماع کبھی تو قرآن مجید کی مختلف جو آیات ہیں ان کی انٹرپریٹیشن پہ ہوتا ہے, اور کبھی جو قرآن اور حدیث کے آپس میں تعلق ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن کئی کیسز میں اجماع جو آج کل نئے کیسز آتے ہیں اس پہ پہلے کیا ہوتا ہے, اس پہ پہلے قیاس ہوتا ہے. تو جو جیورسٹ ہوتے ہیں وہ کسی نئے ایشو کو جب بھی وہ آتا ہے نیا چیلنج, تو اس کے اوپر وہ قیاس کرتے ہیں, وہ اجتہاد کرتے ہیں جیورسٹ, اور پھر اس قیاس اور اجتہاد کو پھر جو وہ کنکلوژن نکالتے ہیں جس کو ہم حکم کہتے ہیں, وہ پھر بہت سارے جو اسکالرز ہوتے ہیں بڑے, جن کو ہم جیورسٹ کہتے ہیں, جو مجتہدین ہوتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بعض اوقات کئی سٹنگس میں بیٹھنے کے بعد وہ کسی ایک معاملے پر یونینیمسلی ایگری کرتے ہیں. سو وین آل دی جیورسٹ or most of the jurists, when they agree upon any issue, upon the solution of any issue unanimously, so this is known as ijma. تو اب دونوں ہی کی ڈیفینیٹلی دونوں both of them they are equally important. ہاں, مطلب اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ فالو کس کو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا, تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ اجماع کو ہم فالو کریں گے, کیونکہ قیاس جو ہے وہ کسی ایک جیورسٹ کا اوپینین ہوتا ہے, اور وہ اس وقت تک قابل حجت نہیں ہوتا عام لوگوں کے لیے جب تک کہ اس پہ اجماع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں چانسز ہوتے ہیں غلطی کے. لیکن امپورٹنس اس حوالے سے دیکھیں کہ قیاس جو ہے نا وہ بیسیکلی دین اٹ لیڈس ٹو اجماع. اگر قیاس نہیں ہو تو اجماع کریں گے کس چیز پر؟ ٹھیک ہے, کوئی نیا چیلنج آیا آپ کے پاس, تو قیاس جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں اجماع تک لے کے جاتا ہے. تو پہلے آپ اسکالرز جو ہیں وہ کئی معاملات جو نئے معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ قیاس کرتے ہیں, اور قیاس کے بعد پھر آپس میں مختلف اسکالرز بیٹھتے ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے, 6 مہینے لگ جائیں, سال لگ جائے, بٹ ان دی اینڈ وین موسٹ آف دیم دے ایگری اپان سرٹین انٹرپریٹیشن آف اینی چیلنج, اینی ایشو, سو دس از واٹ اٹ از نون ایز اجماع. سو بوتھ آف دیم, تو آپ اپنا آنسر اس طرح سے ڈیولپ کریں گے کہ بوتھ آف دیم دے آر امپورٹنٹ. وداؤٹ اجماع قیاس ہیز لٹل امپورٹنس اینڈ اٹ از ناٹ بائنڈنگ اپان کامن پیپل ٹو فالو اٹ. اوکے, دی چانسز آف ایرر ان قیاس آر کنٹرولڈ بائی اجماع. ٹھیک ہے, تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو اجماع میں جتنے جو قیاس میں جو چانسز آف ایررز ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اجماع کے تھرو. جب تک اجماع نہیں ہوتا تو اس وقت تک قیاس جو ہے نا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو دس از ہاؤ اس کویشچن کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس اس آنسر میں لکھتے ہوئے وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اجماع تو امپورٹنٹ ہے, قیاس نہیں ہے. تو ایسا نہیں لکھنا چاہیے, اور اس کا ریزن یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے لکھیں گے تو پھر پرابلم اس میں یہ ہے کہ قیاس کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے, قیاس کے بغیر اجماع پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی ذہن میں رہے. آئی ہوپ کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور آنے والی ویڈیوز پر بھی نظر رکھیے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.